बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, जब से होश संभाला है हमने और हमारे साथ के लोगों ने, हम देख रहे हैं कि एक जुल्म और जबर है जो कि कश्मीरियों पर जारी है भारत की तरफ से। अब इस सिलसिले में एहतजाज भी होता है, इस सिलसिले में प्रोग्राम्स भी होते हैं, सब कुछ होता है। आज यौम यकजहती कश्मीर है 5 फरवरी, जो कि गालिबन 1991 से जो है वो मनाया जा रहा है और जोश व जज्बा बिल्कुल भी कम नहीं होता। लेकिन सवाल यहाँ पर यही होता है कि क्या कोई दिन आएगा कि जब कश्मीरियों को आज़ादी मिलेगी, जब जुल्म से उन्हें निजात मिलेगी? तो ये सवाल जो है वो हम रखते हैं। आज शामी साहब बड़ा अहम दिन, हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ़, मुजफ्फराबाद में मौजूद शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो कानून साज असम्बली से खिताब भी किया। ये जब IJI की हुकूमत थी, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की, पंजाब में जी, और मरकज़ में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी, और उस वक्त नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे पंजाब के। जी हाँ, और काजी हुसैन अहमद भी उनके इत्तेहादी थे। सही। तो उन्होंने ये तजवीज़ पेश की कि भाई हमें 5 फरवरी का दिन जो है कश्मीरी जो अवाम है उनके साथ यकजहती के तौर पे मनाना चाहिए। सही। तो वहाँ से उसका आगाज़ हुआ और अब 34 साल हो चुके। हर साल ये दिन मनाते हैं हम। ये अब एक कौमी त्यौहार की हैसियत इख्तियार कर चुका। सही। तो पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में और मकबूजा कश्मीर में ये यौम यकजहती मनाया जाता है सॉलिडारिटी के लिए, और ऐलान किया जाता है कि पाकिस्तान और कश्मीर एक हैं, दोनों के दिल एक साथ धड़कते हैं और दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। सही। आज हमारे वज़ीर आज़म जो हैं शहबाज शरीफ, हाँ जी, और उनके साथ मेरा कासिम मुनीर साहब भी थे जो चीफ ऑफ आर्मी जी सर, वो भी मुजफ्फराबाद में थे। मुजफ्फराबाद पहुंचे, आज़ाद कश्मीर की जो कानून साज असम्बली है उससे खिताब किया वज़ीर आज़म ने। एक जुमला सर उन्होंने कहा, कश्मीर के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है और जो हमारा अहद है उसको दोहराया या ताज़ा किया। वहाँ से एक सरहद पार भी पैगाम गया ना। जी हाँ, कश्मीर का जो मसला है उसको हम हल सर सुने जरा 5 फरवरी को 5 अगस्त से कैसे रिलेट किया जरा। तो ऐसा हुआ ना कि जो खुसूसी स्टेटस था कश्मीर का, एक अलग रियासत थी, वो भारत के कब्जे में थी, लेकिन उसका एक अलग तशख़्ख़ुस था। तो जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसने वो तशख़्ख़ुस ख़त्म कर दिया और मकबूजा कश्मीर को मदगम कर लिया भारत में, यानी एक सूबाई हैसियत उसको दे दी। तो बहरहाल कई यानी एक अरसे तक तो फिर इंतखाबात नहीं हुए। अब अल्लाह तौबा करके इंतखाबात हुए हैं। तो जो हमारे उमर फारूक हैं, जी हाँ, वो सदर अपना वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं वहाँ के, वज़ीर आला। पहले वज़ीर आज़म कहते थे, वज़ीर आला। तो बहरहाल कश्मीरी जो हैं वो इस बात पर बज़िद हैं और ऐलान फिर इन्होंने किया है कि वो भारत से एक अलग शनाख्त रखते हैं और भारत का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। तो यही बात हमारे वज़ीर आज़म ने आज दोहराई। सर जरा सुने जरा क्या पैगाम उन्होंने दिया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने। फरवरी भारत को पुकार पुकार कर याद दिलाता है कि किसी 5 अगस्त से कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन सकता। भारत और इसके खित्ते के बेहतरीन मफाद में यही है कि वो 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मंजूर करदा करारदादों पर अमल, कश्मीरियों और दुनिया से किए हुए अपने वादों को पूरा करते हुए तनाज़ा जम्मू कश्मीर पर बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात की तरफ आए। भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी चलकर पाकिस्तान आए थे और ऐलान लाहौर हुआ था और दोनों ममालिक ने जम्मू कश्मीर समेत तमाम मुतनाज़ा मामलात को बातचीत के जरिए हल करने पर इत्तफाक किया था। लिहाजा आगे बढ़ने का रास्ता वही है जो लाहौर में लिखा हुआ है। जी शामी साहब, देखें ये बात दुरुस्त है। कई मौक़े ऐसे आए हैं
کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے بڑی پیشرفت ہوئی. اچھا, قریب پہنچ گئے. پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا, اس سے پہلے بھارت نے بھی ایٹمی دھماکے کیے تھے 98 میں, اور ایک طاقت کا توازن قائم ہو گیا. دو ایٹمی طاقتیں جو ہیں اس خطے میں انہوں نے اپنے وجود کا اعتراف کر لیا یا احساس دلایا. تو پھر اٹل بہاری واجپئی جو اب آن جہانی ہو چکے, وہ وزیر اعظم تھے اور بھارتیہ جنتا پارٹی سے ان کا تعلق تھا. نریندر مودی بھی اسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. تو جو اٹل بہاری واجپئی جو ہیں وہ دوستی بس کے اوپر سوار ہو کر واگا بارڈر سے یہاں پہنچے لاہور, اور انہوں نے یہاں گورنر ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا. اس کے بعد وہ مینار پاکستان پر گئے, اور پھر اس کے بعد ان کے اعزاز میں شاہی قلعے میں ایک عشائیہ دیا گیا. ان سے ہماری ملاقات بھی ہوئی وہاں. اچھا, اور وہ میرا تعارف کروایا نواز شریف صاحب نے ان سے. اچھا, کہ جی ان سے ملیے, یہ پاکستان کے مالک ہیں. اچھا, یہ کہہ کے کہا. ایک دم ان کو جھٹکا لگا. تو مطلب ہے روزنامہ پاکستان. صحیح. تو بہرحال تو واجپئی صاحب نے ایک عزم کیا نواز شریف صاحب سے ساتھ مل کے کہ مسئلہ کشمیر کو ہم حل کریں گے. دو خصوصی نمائندے بھی مقرر ہو گئے, ایک نواز شریف کا اور ایک واجپئی کا. ٹھیک. اور ان کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ سارے اس مسئلے کا جائزہ لے کر تجاویز پیش کریں اور ایسا حل تلاش کریں جو دونوں ملکوں کو قابل قبول ہو اور کشمیر کے لوگوں کو بھی قابل قبول. ٹھیک. اب یہ جب وہ واپس گئے ہیں تو یہاں کارگل کی لڑائی جو ہے نا, جی ہاں, وہ شروع ہو گئی مئی میں. اور یہ فروری میں ہوا تھا اور وہ مئی میں. یہ جو ہمارے پرویز مشرف ہیں, جنرل پرویز مشرف, آج برسی ہے ان کی. ان کی آج برسی ہے. جی ہاں. چلیے ایک سال ہوا ان کو رخصت ہوئے, اور وہاں متحدہ عرب امارات میں انہوں نے آخری سانس لیا, بیمار رہے اور یہاں پاکستان آئے. اور بس اب سمجھے کہ کوئی جنازہ جو ہے ان کا بس ایک رسم پوری ہوئی اور ان کو سپرد خاک کر دیا گیا. بہرحال جو مرحومین کا ذکر جو ہے احترام سے کیا جانا چاہیے. صحیح ہے. تو اب وہ جو پرویز مشرف صاحب اور ان کے جو ساتھی 2-3 جرنیل تھے, انہوں نے یہ پلان کیا اور کارگل جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا. یہ قبضہ کرنے کی پیش رفت کی. کارگل جو تھا پہلے حصہ تھا یعنی آزاد کشمیر کا. صحیح. 1971 کی جنگ میں انڈیا نے اس پہ قبضہ کیا تھا. اور جو معاہدہ شملہ ہوا ذوالفقار علی بھٹو کے اور اندرا گاندھی کے درمیان, تو اس میں یہ طے پایا کہ جو بین الاقوامی سرحد پر جو فوجیں جو ہیں آگے بڑھی ہیں وہ تو پیچھے چلی جائیں گی. اچھا. لیکن جو سیز فائر لائن ہے کشمیر کی, وہاں جس کی فوجیں جہاں موجود ہیں وہی رہے گی. اچھا. تو وہ کارگل جو ہے پھر وہ بھارت کے قبضے میں چلا گیا. ٹھیک. یہ مطلب معاہدے کے مطابق وہ جنگ بندی لائن جو ہے 72 اس کے مطابق. بہرحال اچھا. تو پاکستانی فوج نے ایک حلہ بولا, اور پرویز مشرف جو ہیں وہ کمانڈو تھے, بڑے کمانڈو سمجھے جاتے تھے, نڈر تھے, اور انہوں نے وہاں قبضہ کر لیا. اور پھر اس کے بعد تو پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک کشیدگی پیدا ہوئی, اور دونوں پھر یعنی پاکستان کا جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ بھی موو کر لیے. اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب پھر پہنچے امریکہ, اور صدر کلنٹن جو تھے بل کلنٹن, ان کو انہوں نے پھر چھٹی کے دن ان سے ملاقات کی. وہ بیچ میں پڑے اور واجپئی اور نواز شریف کے ساتھ بات چیت کر کے اور سیز فائر ہوا, جنگ بندی ہوئی. صحیح ہے. 2 مہینے تقریباً لگے. لیکن اس سے یہ ہوا کہ جو پروسیس تھا مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کا وہ رک گیا, متاثر ہو گیا, سبوتاژ ہو گیا. تو بہرحال ایک تاریخی موقع ہے جو ضائع ہوا. صحیح. اور اس کے بعد بھی کوشش ہوئی پرویز مشرف کے دور میں, واجپئی کے ان کے درمیان بھی بات چیت ہوئی, اور پھر اس کے بعد منموہن سنگھ کے ان کے درمیان بھی بات چیت ہوئی. لیکن پھر بھی وہ بھارتی فوج نے وہاں روڑے اٹکا دیے, اور یہاں پھر
پرویز مشرف کے خلاف تحریک شروع ہو گئی اور وہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا. صحیح. تو اب وہ جو اعلان لاہور ہے اس کی یاد تازہ کی ہے شہباز شریف صاحب نے. جی ہاں. اور بات چیت کے ذریعے دیکھیے انڈیا بھی ایک ایٹمی طاقت ہے اور پاکستان بھی ایک ایٹمی طاقت ہے. اب ایٹمی طاقتیں آپس میں اگر لڑیں گی تو بڑی تباہی ہو جائے گی اور اس لیے ان تقاضا یہ ہے اس توازن کا کہ بات چیت کے ذریعے مسئلے حل کیے جائیں. ٹھیک. حل بات چیت میں ہی ہے, جنگوں سے نہیں ہو سکتا. اور اس کے کئی دفعہ کوشش ہو چکی, اس کے امکانات آج بھی موجود ہیں. اچھا. پھر نریندر مودی اگرچہ ہمیں بڑی شکایات ہیں ان سے, لیکن نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے دوبارہ تو پھر اس کے بعد وہ یہاں لاہور آئے بغیر انویٹیشن کے, افغانستان سے دلی جاتے ہوئے رک گئے اور جاتی عمرہ پہنچ گئے. یہاں پھر ہنگامہ برپا کر دیا نواز شریف صاحب کے خلاف. مودی کا جو یار ہے, غدار ہے, وہ معاملہ بھی ٹھپ ہو گیا, پیش رفت نہیں ہو سکی. تو اب بھی ہمیں بات چیت کے ذریعے مسئلے کو آگے بڑھانا ہے اور مسئلے کو زندہ رکھنا ہے, اس کے ساتھ کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. تو آج جو یوم یکجہتی منایا گیا ہے پوری دنیا میں ہم نے اپنی آواز بلند کی ہے. یہ مسئلہ موجود ہے, انڈیا جو ہے اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتا اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اس خطے میں امن قائم نہیں ہو سکے گا. آج ایک تو اجتماع ہوا وہاں اور لاہور میں بھی ادارہ نظریہ پاکستان ہے, اس میں ایک بڑا اجتماع ہوا صبح. اچھا. وہاں میں بھی تھا, سلمان غنی صاحب بھی تھے اور ہمارے حریت کانفرنس کے نمائندے متین صاحب بھی تھے, مشتاق صاحب بھی تھے اور فاروق الطاف صاحب جو اس کے اس سربراہ ہیں ادارے کے, انہوں نے بھی بڑی مؤثر تقریر کی. مہناز رفیع صاحبہ, پروفیسر پروین خان صاحب, تو بڑی ایک بھرپور تقریب تھی اور ایک واک بھی کی. اور اس کے احتجاجی یعنی مظاہرہ کہہ لیجئے یا واک کہہ لیجئے کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے. اور پھر مرکزی مسلم لیگ جو ہے اس نے ایک بڑا اجتماع کیا آج لاہور میں اور کشمیر کے ساتھ یکجہتی, اور شہر شہر یہ تقریبات ہوئی ہیں اور مظاہرے ہوئے ہیں اور جلسے ہوئے ہیں, اور کشمیر اور پاکستان جو ہے انہوں نے ایک ساتھ جڑے رہنے کا عہد کیا. اور لاہور میں یہ ہوا کہ لاہور میں ہماری جو وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز شریف, ان کے اب ایک بڑے ایک ندرت کے ساتھ یہ دن منایا گیا. اچھا. اور ہماری جو عظمہ بخاری ہیں جو وزیر اطلاعات اور ثقافت کی, ان کے مطلب انہوں نے جو لاہور کا لبرٹی چوک ہے, بہت بڑا چوک ہے, وہاں انہوں نے کشمیر کے جو شہداء ہیں اور جو مجاہد ہیں جو حوالہ زندہ ہیں ان کی تصویریں لگائیں. صحیح. وہ کشمیر کا جیل خانہ جو ہے اس کو بنایا, ایک منظر کشی کی, اور اس میں ساری تصویریں لگی ہوئی تھیں, ان لوگوں کے نام موجود تھے اور ہمارے جن لوگوں نے جام شہادت نوش کیا, جو لوگ آج جیلوں میں ہیں, اور وہ پورے جوش و جذبے کے ساتھ. تو اب اس کا وہاں مریم نواز شریف نے وہاں آ کے شمع جلائیں ان کی یاد میں. پھر یہ کہ پھول رکھے اور ہم بھی ان کے ساتھ تھے وہاں, اور تو پھول وہاں شہداء کو نذرانہ عقیدت پیش کیا اور پھر دعا بھی کی کشمیر کی تحریک کی آزادی کے لیے. پھر کچھ گفتگو بھی کی انہوں نے. اب پورے لاہور میں ایک جوش و خروش ہے, ایک یعنی وہ لوگ جو بڑی تعداد میں, بچے بھی, جوان بھی, بزرگ بھی, خواتین بھی, وہ لبرٹی چوک جا رہے ہیں اور وہ منظر دیکھ رہے ہیں. اب جب سورج ڈوبے گا تو پھر وہ چراغاں ہو جائے گا اور ایک اور منظر ہوگا وہاں کا. تو ایک بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی کاوش تھی, اور پورا لاہور شہر ہے اس میں بینر لگے ہیں, کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے اور عہد کیا گیا ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ رہیں گے. تو یہ عہد جو ہے تو پاکستان میں دیکھیں, پاکستان میں ہم سب متفق ہیں, نواز شریف صاحب سے لے کے عمران خان صاحب تک اور فیلڈ مارشل ایوب خان سے لے کے پرویز مشرف تک, اس مدعے پر سارے کے سارے, اس مدعے پر تمام سیاسی جماعتیں, مسلم لیگ سے لے کے پیپلز پارٹی تک, تحریک انصاف سے لے کے جماعت اسلامی تک, جمعیت العلماء اسلام تک, تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں اور تمام ہم لوگ
اس پر متفق ہیں کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ وہاں کے عوام کی مرضی کے مطابق حل ہونا چاہیے. اگر سر سب متفق ہیں سیاسی جماعتیں تو پھر آزاد اب تک کیوں نہ کرا سکے یا ہم کیوں مطلب یعنی کہ ان کو اس ظلم سے نجات دلا سکے؟ پیچیدہ معاملہ ہے. میں نے بڑی کوشش کی, کئی جنگیں ہوئی ہیں, جنگیں لڑی ہیں اور جد و جہد کی ہے اور اس کے لیے لگے ہوئے ہیں. اب ہوتا ہے یعنی انڈیا بھی تو ایک طاقت ہے, اس کے اپنے معاملات ہیں اس کی لیکن دنیا میں آپ یہ دیکھ لیں ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جو کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ سمجھتا ہوں. ہر ملک یہ کہتا ہے کہ یہ متنازع علاقہ ہے. بالکل. ہاں یہ کہتے ہیں کہ آپ بات چیت کے ذریعے اس کو طے کر لیں. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ریفرینڈم کرا لیں, کچھ کہہ رہے ہیں دو طرفہ بات چیت کے ذریعے طے کریں. تو کشمیر جو ہے ایک بھارت کہتا ہے یہ ہمارا حصہ ہے, اٹوٹ انگ ہے. کوئی دنیا میں کہیں اس بات کی پذیرائی نہیں ہے. امریکہ, چین, برطانیہ, روس کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ کا اٹوٹ انگ ہے. یہ علاقہ ہے, اس کا مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے. تو یہ ہماری بڑی کامیابی ہے. یہ مسئلہ زندہ ہے پوری دنیا میں, اس پہ ایک اس کی توجہ اس طرف ہے اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جو اپنی دیکھیں بساط کے مطابق ہم نے کوشش کرنی ہے نا. سر کس قسم کی لیڈرشپ جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ جس میں وہ ایسی صلاحیت ہو کہ وہ یہ کام کر سکے؟ اب دیکھیں ہم تو بار بار مواقع آئے ہیں. نواز شریف صاحب کے ساتھ جو مذاکرات شروع ہوئے تھے وہ بڑے بامقصد بات چیت تھی. اگر وہ جاری رہتی تو ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے. منموہن سنگھ اور پرویز مشرف کے درمیان جو بات چیت شروع ہوئی اس میں بھی پیش رفت ہوئی تھی. تو یہ مواقع ایسے آ سکتے ہیں, آئیں گے. انڈیا میں اگر کوئی واجپئی اور آ جائے اور کوئی منموہن سنگھ آ جائے اور کوئی گجرال آ جائے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور پاکستان میں بھی نواز شریف جیسا جو ہے ایک کلیئر ہیڈڈ شخص جو پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے معاملے میں نواز شریف کے ہاں بڑی کلیئرٹی تھی کہ ہمیں بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے ہیں. تو وہ اگر ان کے ہاتھ میں اختیار آئے تو میرا خیال انشاءاللہ پیش رفت ہو سکتی ہے. ہمیں توقع رکھنی چاہیے اور پورے عزم کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ اور پوری امید کے ساتھ اور آگے قدم بڑھانا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راستے پیدا کرے گا, اسباب پیدا کرے گا. چلیں سر یہ امید جو ہے وہ یہ ظاہر زندہ ہے اور رہے گی. لیکن سر قبضے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں بلی تھیلے سے باہر آ گئی, وہ تو غزہ پر قبضے کا جو ہے وہ پلان بنا رہے ہیں. ہاں آج میں صبح اٹھا اور خبریں میں نے لگائیں, نیتن یاہو سے ملاقات اور ٹیلی ویژن آن کیا تو وہاں ٹرمپ اور نیتن یاہو جو تھے ہاں جی وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, مشترکہ سوالوں کے جواب دے رہے تھے. تو انہوں نے کہا ٹرمپ نے کہ غزہ جو ہے وہ بھائی اس کی تعمیر نہیں ہو سکتی. اچھا آپ اس کے جو وہاں کے شہری ہیں نا ان کو دوسرے علاقوں میں بسایا جائے اور پھر یہ کہ ہم اس پہ امریکہ جو ہے وہ اپنا جھنڈا گاڑ دے گا, امریکہ اس علاقے پہ قبضہ کر لے گا اور پھر وہاں پھر کہا کہ ہم وہاں روزگار کے مواقع پیدا کریں گے. اور پھر اس پہ دونوں نے نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے حماس کی سرکوبی کے بارے میں انہوں نے صلاح مشورہ کیا ہے. گویا حماس کو وہ کسی صورت برداشت کرنے پر یا تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے. حماس کا تو سر رد عمل آ گیا, انہوں نے کہہ دیا کہ جی ایک تو مزے کا خیز بیان ہے, غیر معقول ہے, خطے میں آگ بھڑکانے میں یہ بیان کردار ادا کر سکتا ہے. خالد قدومی صاحب جو ہیں وہ بھی یہی فرما رہے ہیں. حماس کا رد عمل آ گیا, سعودی عرب نے کہہ دیا, ہاں جی, اور اس کے بعد آسٹریلیا نے کہہ دیا, وہ بھی ساتھ کھڑے, ان کو دھچکا لگا ہے, لہر دوڑ گئی ہے. اقوام متحدہ کا رد عمل آ گیا اور کہا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک دوسری سرزمین پہ آپ کیسے اپنا جھنڈا گاڑ دیں گے, کیسے وہاں جا کے قبضہ کر لیں گے, کیسے وہاں کے رہنے والوں کو. انہوں نے کہا بھئی ہمارے تو لوگ کہہ رہے بھائی وہاں سے اگر کسی دوسری جگہ بسانا ہے تو اسرائیل کے جو صہیونی ہیں ان کو بسائیے کہیں جا کے, ان کو امریکہ میں آباد کر, ان کو امریکہ میں آباد کر لے جا کے, گرین لینڈ بھی بھیج سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ زبردستی لا کے ان کو یہاں بسایا گیا. تو بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے یہ بات کہی ہے کہ دو ریاستی حل کے علاوہ کوئی حل قبول نہیں ہوگا, فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا ہوگا اور یروشلم اس کا دارالحکومت ہوگا. تو بہرحال اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے عزائم تو
سامنے آ گئے ہیں. آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ آگے بڑھتے ہیں اور کس طریقے سے ہم ان کو پیچھے دھکیلتے ہیں. اب یہ ایک نئی کشمکش شروع ہو جائے گی. سر لیکن ایک روز یعنی پیر کے روز انہوں نے بیان دیا ٹرمپ نے کہ غزہ میں طویل مدتی امن برقرار رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. تو کیوں نہیں مطلب یعنی کہ وہ گارنٹی دے پا رہے؟ کیا مطلب وہ ظاہر ہے جس طرح وہ اسرائیل کے جو بیانات آ رہے ہیں انہوں نے کہہ دیا نا کہ بھئی اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ حماس اس کا قلقامہ ہو جائے وہاں سے اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو نکال دیا جائے. وہ کہہ رہے تعمیر نو نہیں ہوگی, کھنڈر بن چکا ہے, بستی کا ملبہ صاف کریں گے اور اپنا جھنڈا گاڑ لیں گے. وہ وہاں یا مصر میں بھیج دیں یا اردن میں بھیج دیں فلسطینیوں کو. حالانکہ وہ پہلے مسترد کر چکے ہیں. ان کا منصوبہ ہے. اب دیکھیں اس کے اوپر یعنی کس طریقے سے وہ آگے بڑھتے ہیں. ویسے ان کے یہ بھی ہے, وہ ایک ان کا تو معاملہ یہ ہے نا کہ ایک بعض اوقات بڑی شدت کے ساتھ وہ ایک موقف پیش کرتے ہیں, پھر یو ٹرن لے لیتے ہیں اور پھر تھوڑا سا پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں, یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں. اگر میرا خیال ہے کہ جو مسلمان ریاستیں ہیں اور خاص طور پہ جو عرب ریاستیں ہیں, اگر وہ سختی کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہیں تو ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے نظر ثانی پر مجبور ہو سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک بڑی مضحکہ خیز صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اب اس سے جو وقت گزرے گا دیکھیں گے, جائزہ لیں گے, لیکن بہرحال ایک مشکلات تو پیدا ہوئی ہیں. سر وہ جو ایک پلان بن رہا تھا یا جو ان کی خواہش تھی کہ جی یہ سب کچھ ہو جائے گا, جنگ بندی ہو جائے گی تو پھر ہم اسرائیل اور سعودی عرب کو آپس میں یعنی کہ جوڑ لیں گے, ابراہیمی معاہدے میں ظاہر ہے وہ شامل کر لیں گے. اس بیان کے بعد اور رد عمل کے بعد آپ کو لگتا ہے یہ ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں سعودی عرب جو ہے بس دوسرے عرب ممالک ہیں. دیکھیے مسلمان ممالک ہیں, اگر دو ریاستیں قائم ہو جائیں, ایک دوسرے کو تسلیم کر لیا جائے, فلسطینیوں کو ان کے حقوق مل جائیں تو ہم خوش, ہمارا خدا خوش. اسرائیل بھی رہے اپنی جغرافیائی حدود میں اور فلسطینی بھی رہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے. تو اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانا جو ہے وہ عالم اسلام کا مقصود نہیں ہے. اب تو اس بات پہ تقریباً اتفاق رائے ہے کہ دو ریاستیں جو ہیں ان کا وجود برداشت کیا جائے اور دو ریاستی حل جو ہے وہی حل ہے. فلسطینی اپنی جگہ رہیں اور اسرائیلی اپنی جگہ رہیں. لیکن اگر یہ ظلم ہوگا کہ فلسطینی علاقوں پہ قبضہ ہے, اس کا قبضہ نہیں چھوڑنا ہے اور اسرائیل کو اپنی حدود سے آگے بڑھ کر اپنا تسلط قائم کرنا ہے اور یا جو فلسطینی ہیں ان کو وہاں رہنے نہیں دینا ہے, تو پھر تو تنازع جو ہے وہ موجود رہے گا. سر ایسے میں جلتی پہ تیل کا کام کہ وہ ملاقات میں ان کو پیجر, گولڈن پیجر تحفے میں جو ہے وہ دیتے ہیں ٹرمپ کو, یعنی جو پھٹا تھا جی ہاں لبنان میں جو جس سے ٹرمپ صاحب ذرا سنبھال کے استعمال کریں. نیتن یاہو جو ہیں انہوں نے ایسا خدا معلوم کسی غصہ آئے تو پھاڑی دیں. سر ایک بریک لیتے ہیں. ایران پہ بھی غصہ ہے, انہوں نے کہا ایران کو بھی ہم ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے اور ایران کا بھی قلقامہ کر کے رہیں گے. تو ایک بڑی ایک عجب انہوں نے آج اپنے عزائم کا کو آشکار کیا ہے. اللہ خیر کرے. چلیں سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. کچھ ذرا ملکی سیاست کی بھی بات کر لیں. شامی صاحب کل ایک بیٹھک ہوئی اسد قیصر صاحب کی رہائش گاہ پہ اور وہاں پر نئے انتخابات کا مطالبہ کیا گیا اس پلیٹ فارم سے جو کہ جسے گرینڈ اپوزیشن الائنس کہا جا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شریک تھے. بالکل. پھر مولانا شاہد خاقان عباسی صاحب بھی شریک تھے اور انہوں نے تو پڑھ کے سنایا اعلامیہ, پڑھ کے سنایا وہ. اور باقی تو پھر جو اتحادی ہیں پی ٹی آئی کے وہ سب شریک تھے. چلیے ان پہ تفصیلی بات چیت کریں گے کل. آج تو ذرا وقت میرا تنگ ہے. ہاں جی سر. تو بہرحال اچھی بات ہے. اتحاد میں تو برکت ہے نا, اتفاق میں برکت ہے. احتجاج میں برکت ڈالیں گے سر؟ یہ احتجاج اپنی جگہ ہے, اتحاد اپنی جگہ ہے. تو مولانا کو اور پی ٹی آئی کو مبارک ہو ماشاءاللہ. اچھا, پاسما کعبے کو مل گئے صنم کھانے سے. پہلا امتحان سر 8 کو ہوگا جب دیکھتے ہیں احتجاج کرتی ہے پی ٹی آئی. کر لیں گے بعد میں, کل کر گئے. چلیں ٹھیک ہے. آج تو پھر دیکھیں ہمارے ایک تو وہ چھاگلا ہیں ہمارے احمد غلام علی چھاگلا جنہوں نے پاکستان کے قومی ترانے کی دھن بنائی تھی اور ان کی برسی ہے. اللہ ان کی مغفرت کرے. بڑے کمال کے موسیقار تھے. انہوں نے پہلے دھن بنائی, بعد میں اس پہ بول لکھے گئے. دھن بنائی. لیاقت علی خان جو تھے شاید انہوں نے باہر جانا تھا اور یا شہنشاہ ایران کو جہاں آنا تھا یا مطلب اس شہنشاہ ایران کا تھا میرے خیال ہے, انہوں نے آنا تھا. وہ
اس وقت دھن بجانی تھی ترانے کی, صحیح, تو دھن بنا دی انہوں نے. بعد میں طے ہوا کہ اس میں الفاظ ڈالے جائیں, تو پھر ابو الاسر حفیظ جلندری ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے ان میں الفاظ ڈالے اور ایک ایسا ترانہ لکھا پاکستان کا جو لازوال ہے اور با کمال ہے, اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں. چلیں سر آگے ہم نے بڑھنا ہے تیزی کے ساتھ, ہمارے چھاگلا صاحب کو بھی. اور آج ہمارے اسماعیلی جو مسلک ہے, اسماعیلی کمیونٹی کے جو سربراہ ہیں آغا خان, پرنس کریم آغا خان, ان کا انتقال ہو گیا پرتگال میں. جی ہاں سر, اور وہاں ان کی اب تدفین جو ہے پتہ نہیں, ابھی پتہ نہیں کہاں ابھی ڈیٹیلز عمل میں آئے گی, لیکن جنازہ جو ہے ان کا وہیں ہوگا, اور جن کو اجازت دی جائے گی اس میں شرکت کی وہ لوگ شریک ہوں گے. بھئی آغا خان, یہ جو آغا خان کا مسلک ہے, یہ جو کمیونٹی ہے, یہ اصل میں جو ہمارا شیعہ مسلک ہے اس کی ایک شاخ ہے, ساتھ میں یعنی چھٹے تک سیم ہے. 6 امام تو ان کے مشترک ہیں, حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین, امام زین العابدین, اور پھر اس کے بعد محمد باقر, پھر جعفر صادق, سب اللہ تعالیٰ پھر ان کو اسماعیل سے پھر وہ الگ ہو جاتے ہیں, اسماعیل بھی رحمت کرے سب کو. تو یہ جو 7واں امام ہے اس پر اختلاف پیدا ہوتا ہے. امام جعفر صادق کے جو بیٹے تھے اسماعیل, ان سے ان کا تعلق جڑتا ہے, اور ان کے دوسرے بیٹے تھے, ان کا کیا نام تھا, موسیٰ کاظم, موسیٰ کاظم, اور اسنا عشری جو ہیں وہ ان کو مانتے ہیں جو 12 امام مانتے ہیں. تو یہ جو ہیں 7ویں امام سے پھر ان کا سلسلہ الگ ہوتا ہے, اور یہ جو ہیں مستند آل رسول ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ جڑتا ہے, نسب ان کا کلیر ہے. یہ 49ویں امام تھے, اور یعنی کوئی ان کے ہاں براہ راست یہ حضرت فاطمہ سے, حضرت علی سے ان کا نسبی تعلق موجود ہے. اور سر آگے بڑھتے ہیں, اور آغا خان جو ہیں اب ان کے جو یہ پوتے تھے آغا خان سوئم کے, سرشاہ محمد شاہ آغا خان کے, انہوں نے اپنے بیٹوں کو, پرنس علی کو اور پرنس صدر الدین کو, وہ اپنا امام نامزد نہیں کیا, اپنے پوتے کو نامزد کیا. انہوں نے کہا یہ ایٹمی دور ہے, سائنس کا دور ہے, تو نوجوان جو ہیں ان کو آگے آنا چاہیے. تو اس وقت یہ پڑھ رہے تھے, میں کہا ہارورڈ میں پڑھ رہے تھے اور ہسٹری پڑھ رہے تھے, یہ سائنس پڑھنا چاہتے تھے. دادا نے کہا نہیں ہسٹری پڑھو, اور ہسٹری پڑھ رہے تھے, اور وہ طالب علم تھے ابھی کہ ان کو امامت کی ذمہ داری ان کے سپرد ہو گئی. اب 88 سال کی عمر میں انتقال ہوا. پاکستان سے بڑا تعلق تھا, بڑی خدمت کی انہوں نے. آغا خان ہسپتال ہے, سرینا ہوٹل ہے, اور ان کے جو دادا تھے وہ بھی تحریک پاکستان سے جڑے ہوئے تھے. مسلم لیگ کے پہلے پریزیڈنٹ تھے آل انڈیا مسلم سر. آنے والے دنوں میں مزید اس پہ میں بات کر لیں گے. ڈاکٹر کلیم صاحب کمیونٹی ہے, اور ہم ان کو ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اللہ ان کی روح کو سکون بخشے, اور ان کو نئے امام جو ہیں ان کا اعلان ہوگا, اور ان کو اللہ تعالیٰ تقویت بخشے اس کمیونٹی کو لیڈ کرنے کی اور آگے بڑھانے کی. چلیں صحت کی بات ہو رہی ہے سر, پولیو مہم شروع ہو گئی ہے. ڈاکٹر کلیم صاحب ماہر امراض اطفال ہیں, پولیو ایکسپرٹ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی طرف جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, یہ فرمائیے گا کہ مہم جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے, کیا چیلنجز درپیش ہیں, اور کیا اس وقت جو ہے وہ ایگزیکٹ صورتحال ہے, کہاں کہاں پر جاری ہے, ریڈ زونز کیا ہیں؟ وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. ایسا ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک پولیو کیس ہوا ہے ابھی تک بلوچستان میں. پچھلے سال 72 کیسز ہوئے تھے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی پاکستان اور افغانستان صرف 2 ملک ایسے رہ گئے ہیں جن کے اندر پولیو بھی ریمپنٹ ہے اور کنٹرول نہیں ہو پا سکا. حالانکہ گورنمنٹ کی بڑی کوشش ہے اور کمپین شروع کر دی گئی ہے آل اوور پاکستان. امید ہے کہ یہ اس دفعہ ہم بہتر طریقے سے فائٹ کر لیں گے اس کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح گورنمنٹ ایفرٹ کر رہی ہے اس طرح ہمیں انڈیویجولی بھی, پیرنٹس کو بھی, اور مدرسہ مسجد ساروں کو لے کے ساتھ چلنا پڑے گا. اور ہر لیول کے اوپر جیسے آپ کا چینل ہے یہ بھی اس کمپین میں شامل ہے, تو مختلف طریقوں سے میڈیا کو لے کے بھی ہمیں کمپین کا حصہ بننا چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہر بچے کو ہر دفعہ پولیو کے قطرے ضرور پلائے جائے. ٹھیک ہے, اور یہ تو آپ نے میسج دے دیا ہے, لیکن یہ بتائیں کہ جو ماحولیاتی نمونوں میں جو اس کے یعنی کہ وہ وائرس پائے گئے ہیں, اب اس سے کیا نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ یہ انڈیجنس ہے یا کہیں اور سے جو ہے یہ وائرس آ رہا ہے, اس کے
اس کو کرٹیل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جی ہمارا یہ کہ پاکستان اینڈیمک ایریا سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر پولیو وائرس پھیلا ہوا ہے، اور ابھی جو بڑھتے ہیں کیس ہمارے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو آپ جیسے کہا کہ آپ کے ماحولیاتی نمونوں سے آ گیا، اس کا مطلب یہ کہ وائرس سرکولیٹ کر رہا ہے کمیونٹی کے اندر، اور یہ اس کے سرکولیٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایک تو کراس بارڈر جو ہے وہ موومنٹ ہے، دوسری یہ ہوتی ہے کہ فار فلنگ ایریاز کے اندر جہاں پہ ویکسینیشن کمپین نہیں پہنچ سکتی یا لوگ ویکسینیٹ نہیں ہوتے، یا کچھ پاکٹس یا گیپس رہ جاتے ہیں جن کے اندر بچے جو ویکسینیٹ نہیں ہو پاتے، اسی طرح خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے رہتے ہیں، ان میں کچھ بچے رہ جاتے ہیں، اسی طریقے سے کچھ پیرنٹس ڈینائل کے اندر ہوتے ہیں، اور وہ متس کی وجہ سے، مسکنسیپشن کی وجہ سے بچوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر کلیم صاحب، بہت بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.